मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा करती थी। मेरी मेरे कज़न के साथ रिश्ते की बात चली, जो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत अमीर कबीर था। उसने कहा कि मैं लड़की देखे बगैर रिश्ता नहीं करूँगा, और फिर एक दिन उसने हाँ कर दी और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। एक रोज़ ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि ये कहानी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे लिखने जा रही हूँ। हमारे घर का माहौल बेहद पुरसकून और पाकीज़ा था। जब मैंने होश संभाला तो पर्दे की पाबंदी करने लगी, जबकि मेरी बहनें पर्दा नहीं करती थीं। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया कि मैं ज़रूर पर्दा करूं। बस आज खुद दिल में ये ख्याल चागज़ी हो गया कि पर्दा करना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी में भी पर्दा ही करती थी। घर वालों को क्या इतराज़ हो सकता था? बल्कि अब्बू मेरे इस तर्ज़ अमल पर बहुत खुश हुए। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी अच्छी सूरत की नुमाइश का कोई शौक़ नहीं था। इसलिए मैं घर से बाहर कदम निकालते वक्त खुद को मस्तूर कर लेती थी, ताकि मेरे रुख पर किसी की मैली नज़र ना पड़े। कहते हैं कि सब लोग अपने अपने ख़ास रुझान के साथ पैदा होते हैं। मेरा भी बस कुछ इस तरह का रुझान था कि औरतों को घर से बाहर निकलते वक्त मुनासिब लिबास में होना चाहिए। ख़ास तौर पर लड़कियों को बहुत बन ठन के नहीं निकलना चाहिए। ये मेरे अपने ख्यालात थे, लेकिन इस बायस ख़ानदान भर में मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाता। कोई बड़ी भी कहता, मेरी कज़नें मुझे दकियानुसी कहकर छेड़ती, लेकिन मैं अपने हाल में मस्त रहने वाली लड़की थी। उनकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे मामू का बेटा तलहा दूसरे शहर में पढ़ता था और मामू की फैमिली लाहौर में सुकून पसीर थी। मेरा कभी कभी उनके शहर किसी तकरीब में जाना होता था। तलहा को मैंने बचपन में देखा था, और बचपन में जो शक्ल होती है बड़ी होने के बाद काफ़ी तब्दील हो जाती है। तलहा का कहना था कि मुझे तो शिफा की शक्ल भी याद नहीं है। अब जब वो आता मैं उसके सामने ना जाती, बल्कि मैं किसी भी कज़न और रिश्तेदार लड़के का सामना न करती। अपने भाई, मामू, चचा के सिवा सबसे पर्दा करती थी। ये बात काफ़ी रिश्तेदारों को नागवार गुजरती थी। कुछ हासिद किस्म की रिश्तेदार औरतों ने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि शिफा पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, तभी अपना चेहरा छुपाती है और करीबी रिश्तेदारों, लड़कों यानी अपने कज़न तक के सामने नहीं आती। जब कोई मुझे ऐसी बातें बताता तो मैं हंस पड़ती। भला चांद पर थूकने से उसका क्या बिगड़ता है? हकीकत कभी छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मुझे ये शेर याद आ जाता। ख़ानदान की कुछ बड़ी बूढ़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं कि जो कहती थी कि वो बहुत खुशकिस्मत होगा जो उससे ब्याह कर ले जाएगा। हर ख़ानदान में ऐसी बातें होती रहती हैं। असल मामले ने तब सर उठाया जब मेरे रिश्ते की बात चली। गैर ख़ानदान से तो बहुत से रिश्ते आए। मेरी फूफी ख्वाहिशमंद थी कि उनके बेटे से मेरा रिश्ता हो, और चचा चच्ची भी आरज़ूमंद थे, लेकिन मेरी अम्मी की चच्ची से बिल्कुल ना बनती थी, और ना ही उनको उनका बेटा पसंद था। अम्मी ने मेरे लिए अपने भाई के बेटे तलहा को पसंद कर लिया। वो समझती थी कि तलहा शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा है। यकीनन उसका मुस्तकबिल ताबनाक है। दूसरा, वो मेरी अम्मी का अपना भतीजा था, जबकि मामू मुमानी भी मेरे गुण और हुस्न पर फरीफ्ता थे। वो अपने बेटे के लिए मुझ जैसी लड़की को ही बहू बनाना चाहते थे। कहते थे, जब घर में रोशनी मौजूद हो तो बाहर जाकर रोशनी तलाश करने की भला क्या ज़रूरत है। मामू और मुमानी को मेरे पर्दा नशीन होने से उलझन ज़रूर थी, क्योंकि जब भी तलहा उनके हमरा हमारे घर आता मैं उसके सामने न जाती, और वो आता ही मुझे देखने के लिए था। उसने अपने वालिदैन से कह दिया था कि उसके साथ एक से एक हसीन लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लिहाजा जब तक मैं उसे अपनी सूरत न दिखाऊंगी वो मेरे साथ शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया। मुमानी ने भी विनती की कि एक बार उसे अपना चेहरा दिखा दो, वो बहुत ज़िद्दी है, यूँ वो शादी के लिए नहीं मानेगा। मगर मैं टस से मस न हुई। कह दिया,
کیا ماموں اور ممانی کا مجھے دیکھ لینا کافی نہیں ہے؟ طلحہ کو اپنے ماں باپ پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے میری ایک جھلک دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ طلحہ نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے سامنے آؤں اور وہ مجھ سے کچھ بات کرے۔ اس کا خیال تھا کہ شادی ایک دن کا کھیل نہیں، بلکہ شادی تو زندگی بھر کا سودا ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں دو انسانوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے ایک دوسرے کو مل کر خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، تبھی شادی کا بندھن باندھنا چاہیے۔ میں نے اس کی ان طویلوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ماں سے کہا، اچھا پھر شفا کی کوئی نئی تصویر ہی دکھا دیں۔ تصویر بھی میں بنوانے کی قائل نہ تھی کہ اس سے بھی تو میرا پردہ جاتا رہتا۔ اگر میں نے یہ تصویر ہی دکھانی ہوتی تو خود اس کے سامنے کیوں نہ چلی جاتی؟ میں یونیورسٹی میں بھی اگر کبھی اپنی فرینڈز کے ساتھ تصویر لیتی تو نقاب میں ہی لیتی تھی، اور میری نقاب والی تصویریں تو طلحہ کو چاہیے ہی نہ تھی، لہٰذا طلحہ میری تصویر بھی نہ دیکھ سکا، اور اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ بن دیکھے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں ہی نہیں کر سکتا۔ میں جس لڑکی سے بھی شادی کروں گا پہلے اسے اچھے سے جاننا اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ اس نے مجھ سے بغیر ملے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ والدہ کو اس بات کا بے حد دکھ ہوا کہ شدید بیمار پڑ گئی۔ ایک تو اپنے بھائی سے رشتہ نہ جڑ سکا، پھر طلحہ بھی بلا کا ذہین فتین طالب علم تھا، وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا، ماموں کا بزنس ایک کلاس، اور وہ کافی جائیداد کے مالک بھی تھے۔ پورے خاندان میں ان کی عزت سب سے زیادہ تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ میری والدہ اپنے اس بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ گویا طلحہ کے انکار سے ان کے نزدیک بہت بڑا خسارہ ہوا تھا۔ مجھے مگر کسی بات کا غم نہ تھا، سبھی معاملات اللہ پر چھوڑ دیے کہ وہ جو چاہے گا وہی تو ہوگا، اللہ ہی تقدیریں بناتا ہے، اس کی قدرت کاملہ پر یقین سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کی کرنی کہ طلحہ کے انکار کے چند روز بعد ہم ایک رشتہ دار کی شادی میں گئے، جہاں وہ بھی آیا ہوا تھا۔ باہر سب کو کھانا دیا جا رہا تھا۔ میں باہر حال میں نہ بیٹھی کہ وہاں سب کے سامنے کھانا کیسے کھاتی، اس لیے دلہن کے کمرے میں آ گئی۔ میں دلہن کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ طلحہ اچانک کمرے میں آ گیا اور مجھے وہاں دیکھ لیا۔ ممانی بھی میرے ہمراہ ہی تھی کہ وہ دلہن کے کمرے سے کوئی سامان لینے آئی تھی۔ ممانی جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ آگے منتظر تھا۔ پوچھا، امی کیا یہ وہی شفا ہے جو دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں وہی ہے، بلیک کپڑوں والی۔ ماں کا جواب سن کر ایک ٹھنڈی آہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اپنی جلد بازی پر پچھتایا کہ ایسی حسین صورت کو ٹھکرا دیا۔ ماں باپ اور پھوپھی کی بات کا کیوں یقین نہ کیا، جنہوں نے کئی بار باور کرایا تھا کہ شفا لاکھوں میں ایک ہے، انکار مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور اب وہ واقعی پچھتا رہا تھا۔ طلحہ نے ماں کی منتیں شروع کر دیں کہ آپ پھوپھی اور پھوپھا کو منا لیں، مجھے شادی ہر صورت شفا سے ہی کرنی ہے، اس کے سوا میں اب کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ کاش پہلے ایک جھلک دیکھ پاتا تو انکار کرتا اور نہ ہی بزرگوں کے بیچ ناراضگی ہوتی۔ ممانی نے کہا کہ نہیں، اب تم بس ہاتھ ملتے رہو، کیونکہ بڑی مشکل سے اگر اس کے ماں باپ مان بھی گئے تو اب شفا نہ مانے گی۔ تم ایک بار اسے رد کر چکے ہو، اور تمہارے انکار پر اس نے توہین محسوس کی تھی۔ لڑکیاں حساس ہوتی ہیں، ان کا نازک دل جل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عشق کا بھوت سر چڑھ کر بولتا ہے، صحیح کہتے ہیں۔ اب طلحہ کو کسی پل قرار نہ تھا۔ ماں باپ کے کان کھا لیے کہ شفا سے شادی کرنی ہے اور اسی سال کرنی ہے، مگر اب کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں دینا چاہتا تھا کہ پہلے خود ہی تو اس نے انکار کیا تھا کہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا اور جلد ہی سالانہ امتحان ہونے والے تھے۔ وہ امتحان کے فوراً بعد گھر میں اپنی شادی کا اہتمام چاہتا تھا۔ ماموں ممانی ایک بار پھر رشتے کی استدعا لے کر آ گئے اور طلحہ نے امی ابو سے معافی مانگی تو میرے والدین نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ کوئی غیر تو نہ تھا،
اور اپنوں کی ایسی غلطیوں کو معاف کر دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو بھی دو ایک کے سوا کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ سبھی خوش تھے کہ میں اپنوں میں جا رہی تھی۔ امی ابو کہتے تھے کہ اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ یوں ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ مجھے بھی یہ گونا خوشی ہوئی کہ چلو میری ماں کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ ان کا خواب تھا کہ طلحہ ان کا داماد بنے۔ ان دنوں میں ایم ایس سی کر رہی تھی اور ابھی شادی میں کافی وقت تھا۔ امی نے ممانی سے کہہ دیا تھا کہ یہ تعلیم مکمل کر لے گی تو شادی کر دیں گے۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائی ابھی غیر شادی شدہ تھے اور میری ابو پہلے ان کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتے تھے۔ ادھر طلحہ کو ایک پل چین نہ تھا۔ ماموں کا فون آتا کہ باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے شفا اور طلحہ کی شادی کر دیں۔ شفا بیٹی پڑھائی شادی کے بعد مکمل کر لے گی۔ ادھر ابو اڑ گئے کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے، بہو گھر آ جائے تب وہ بیٹی کو رخصت کریں گے۔ یہ سن کر ماموں وقتی طور پر خاموش ہو جاتے، لیکن 15 دن بمشکل گزرتے کہ ان کا پھر سے فون آ جاتا کہ اب طلحہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ماموں نے معمول بنا لیا کہ وہ ہر 15 دن بعد فون کر دیتے، کہتے کہ اب شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ جواب میں والد وہی بات کہتے کہ جو پہلے کہا ہوتا تھا کہ کامران کی شادی ہو جانے دو، اس کے فوراً بعد شفا کی بھی کر دیں گے۔ اس پر وہ غصے سے فون رکھ دیتے۔ اس امر میں دو مسئلے تھے۔ اول، کامران بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی۔ دوئم، میری پڑھائی چل رہی تھی اور مجھے 1 سال مزید درکار تھا۔ طلحہ کے باپ ان مجبوریوں کو اہم نہ گردانتے، تبھی ان کا رویہ کھردرا ہوتا جاتا تھا اور ان کے اس رویے نے ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ادھر میں اپنے بزرگوں کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماموں کو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی پڑی تھی، حالانکہ ابھی میری عمر زیادہ نہ تھی، بمشکل 22 سال کی تھی۔ اسی اثناء میں طلحہ کے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہو گیا۔ ہم بھی شادی میں گئے۔ شادی میں میرا پردہ برقرار رکھنا محال ہوا۔ ماموں نے موقع دیکھا تو طلحہ سے کہا کہ جاؤ بیٹا، اپنی منگیتر سے خود بات کر لو اور اسے جلد شادی پر راضی کر لو۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ تم والدین کو مناؤ کہ وہ ہماری شادی جلدی کر دیں، پڑھائی بعد میں مکمل کرتی رہنا۔ اس کی یہ بات سن کر میری تو ہوش اڑ گئے، شرم سے نگاہیں جھکا لیں۔ اسی وقت امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طلحہ نے امی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ اگر اب بھی پھپھو راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا اور کورٹ میرج کر لوں گا۔ اپنی داست میں وہ بے تکلفی سے کام لے کر مزاح کر رہا تھا، مجھے مگر اس کا یہ بھونڈا مذاق بے حد گراں گزرا اور اس کی جلد باز طبیعت سے عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ دکھ ہوا کہ امی اور رشتہ دار خواتین کے سامنے بھی وہ ایسی بات کہنے سے باز نہ آیا تھا۔ امی اس کا ہلکا پن برداشت کر گئیں، لیکن میرے تو جیسے اسان خطا ہو گئے۔ تاہم امی نے حوصلے سے کام لیا، مجھے اندر بھیج دیا اور طلحہ کو بھی سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، 6 ماہ امتحان میں باقی ہیں، پھر شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے والد کو بھی سمجھاؤ کہ وہ آئے دن میرے میاں کو فون نہ کیا کریں ورنہ وہ چڑ جائیں گے۔ اس پر طلحہ نے کہا ٹھیک ہے، شادی شفا کے امتحان کے بعد ہو جائے گی، لیکن نکاح ابھی کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب شادی کو چند ماہ باقی ہیں تو نکاح پہلے کیوں؟ ارے بھئی، نکاح تبھی ہوگا جب شادی ہوگی، کیا بے اعتباری ہے؟ اسی وقت ماموں آ گئے اور طلحہ کی بات سن لی اور بولے ہاں اپا، میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، آپ نکاح ابھی کرا دیں، کیا خبر بعد میں آپ کی نیت بدل جائے۔ یہ سن کر میری والدہ پونچکا کر رہ گئی کہ بھائی نے کیسی غلط بات منہ سے نکال لی تھی۔ مجھے امی نے بتایا تو میں روحانسی ہو گئی کہ یہ اپنے
ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، ایسا تو غیر بھی نہیں کرتے۔ میں نے صاف کہہ دیا، امی 6 ماہ سکون سے رہنے دیں مجھے، ابھی نکاح کے جھنجھٹ میں مجھے نہ ڈالیں۔ ماموں اصرار کرتے رہے اور میرے والدین نے ان کی بات نہ مانی تو وہ خفا ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر ان کا فون آ گیا کہ ہمارے بڑے بیٹے نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور اب یوسف ہی کی شادی کا ارادہ ہے۔ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جا کر لڑکی کو دیکھ لیں، پھر میں رشتہ پکا کر دوں گا۔ امی ابو ان کے بلانے پر چلے گئے۔ ماموں نے لڑکی والوں سے انہیں ملایا تو میرے والدین کو یہ لوگ کچھ ٹھیک نہ لگے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا اگر کوئی دوسرا اچھا رشتہ تلاش کر لیں۔ اس پر ماموں نے ان لوگوں کو منع کر دیا، لیکن بعد میں وہ پچھتانے لگے کہ ان کے بیٹے کی پسند اس میں شامل تھی۔ میرے والدین نے صرف اپنی رائے دی تھی، رشتہ خود ماموں لوگوں نے ہی ختم کیا۔ اور پھر بعد میں ماموں لوگوں کو غصہ اس بات پر آیا کہ ان لوگوں کو خواہ مخواہ بیچ میں ڈالا۔ اچھا بھلا رشتہ جاتا رہا۔ وہ غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور امی ابو کو خوب سنائی کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے یہ رشتہ گنوایا ہے، اب میں بیٹے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم لوگ اس کی خوشی برباد کرنے کا موجب بنے ہو۔ اس طرح بات بڑھتے بڑھتے خاصی بڑھ گئی۔ طلحہ بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے چند جملے ایسے منہ سے نکالے کہ امی ابو نے اپنی توہین محسوس کی اور طلحہ کو میرا رشتہ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ماموں لوگ بھی کہنے لگے کہ ہمیں بھی نہیں لینا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ۔ مجھے والدین نے گھر آ کر سارا حوال بتایا تو میں بہت حیران ہوئی کہ رشتے کا معاملہ طلحہ کے بھائی کا تھا۔ بات بیچ میں میری آ گئی اور میرا رشتہ ختم کر دیا گیا۔ چند روز بعد ماموں نے پھر فون کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خواہ مخواہ غصہ کیا، حالانکہ آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اب طلحہ بھی پچھتا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اسے معاف کر دیں، اپنی بہو ہم شفا کو ہی بنائیں گے۔ والدین پھر راضی ہو گئے مگر اس بار میں ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز طلحہ سے اب شادی نہیں کروں گی۔ جس نے میرے والدین کی عزت نہیں کی وہ آئندہ میری کیا عزت کرے گا؟ میں نے جان لیا کہ آئندہ میری ان لوگوں سے نہیں نبھے گی، کیونکہ یہ نہایت بے صبرے، کم حوصلہ اور جذباتی لوگ ہیں۔ امی مجھے ایک بار پھر منانے اور سمجھانے بیٹھیں تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہرگز اب آپ کے بھائی کی حویلی کی گائے نہیں بنوں گی کہ جب چاہیں کھونٹے سے باندھ لیں، جب چاہیں ہانک دیں۔ ایسے متلون مزاج اور تنخو لوگ جب اپنی سی کرنے پر آتے ہیں پھر کسی کا برا بھلا نہیں سوچتے، اپنی سی کر گزرتے ہیں۔ میں ایسے اپنوں کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتی۔ اس بار انکار میری طرف سے ہوا اور جب ایک بار انکار کیا تو پھر اس نا کو میں ہاں میں نہ بدل سکی۔ امی، ماموں، ممانی سبھی سمجھاتے رہ گئے، میں نے فیصلہ نہ بدلا۔ والد نے کہا اگر اپنوں میں ہی شادی کرنی لازم ہے تو میری بہن کا بیٹا کیا برا ہے؟ وہ کب سے آرزو مند تھی کہ شفا کا رشتہ مل جائے۔ سکرا ان کے نام نکل آیا۔ پھپھو سیدھی سادی اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ برسوں سے ماموزاد کی طرف سے میرے رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہ خاموش تھیں کہ باوج کا خیال اور پاس تھا۔ دل میں ارمان تھا کہ شفا میری بہو بنتی۔ جب والد نے پھپھو سے تذکرہ کیا تو ان کی باتیں کھل گئیں، خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے والد کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا کہ میرے ددیال والے ایسے تنخو اور جلد باز لوگ نہیں تھے کہ جیسے امی کے رشتہ دار تھے۔ آج میں خرم کی شریک حیات بن کر بہت خوش ہوں۔ وہ بہت اعلیٰ عہدے پر نہ سہی مگر مخلص اور محبت کرنے والے شوہر ہیں، میرے والدین کی عزت کرتے ہیں اور مجھے آج تک انہوں نے کوئی دکھ نہیں دیا۔ اب میں سبھی سے کہتی ہوں کہ ظاہری چمک دمک کچھ نہیں ہوتی، شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ کی عزت کرے، کیونکہ عزت کے بغیر زندگی بالکل بے کیف ہو جاتی ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔